प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, सर आपको हमने तकलीफ़ दी है और इसलिए तकलीफ़ दी है कि हम सोशल इम्पैक्ट कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लोगों के जहन माऊफ हो चुके हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे ये भी बहुत खुशी है, पता नहीं अब आपकी चैनल की ये पॉलिसी है कि ये वाली बात आप इसको ऑन एयर करेंगे कि नहीं, कि मैं अफ़ान को उस वक्त जानता हूँ जब अफ़ाम एक दिन का था। तो जिस तरीके से डॉक्टर अफ़ान ने ग्रो किया है और उर्दू पॉइंट के हवाले से और जो इनकी बाकी और एकेडमिक बातें हैं, बीइंग अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, और जो एक ये प्रोफेशनल राइटर हैं और कॉलमनिस्ट हैं, तो मैं एक तो बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने साथ देख के आपको। अल्लाह ताला की बात है कि आपको और तरक्कियाँ दे और आप हमारा फ़ख्र हैं। अच्छा देखें, जो आपने मुझसे बात पूछी है ना, दुनिया में बहुत से वाक़यात हुए हैं, जैसे पर्ल हार्बर का वाक़या हुआ, जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम, फिर आज से 100 साल पहले एक वबा फैली बहुत शदीद किस्म की, 9/11 का वाक़या हुआ, वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, और वो फ़िलिपाइंस के किस्से जैसे वो रिट्रीव हुए, और कैसे कैसे दुनिया में बड़े वाक़यात हुए हैं जिनसे दुनिया का पूरा एक रुख तब्दील हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि एक ऐसा छोटा सा वायरस जो कि खुर्दबीन से भी सही तरीके से नज़र नहीं आता, इसने दुनिया को जिस तरीके से हिला के रख दिया है, और जैसे एक दुनिया जितनी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं ना सारे, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, और चाहे वो सोशल हैं, इन तमाम पैरामीटर्स को उसने हिला के रख दिया। मेरे ज़ाती तजुर्बे के हिसाब से और जो मैंने जो कुछ किताबों से पढ़ा है उसके हिसाब से, ऐसा दुनिया में कभी कोई वाक़या नहीं हुआ जिसमें होता ना ये हमारा कौमी मसला है, ये हमारा सूबाई मसला है, पता है ये बनी नौ इंसान का मसला है। तो बनी नौ इंसान को इस तरह का मसला पहले कभी नहीं हुआ, और ऐसी ऐसी बातें अपने रेफरेंस उनका चेंज हो गया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे आप पाकिस्तान में देखिए, कोई ये जुर्रत कर सकता था ये कहे कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं जाएगा या मुहर्रम का जूस नहीं निकाला जाएगा, और अब आप देखिए मस्जिद में उन्होंने कहा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे, तो मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना शदीद ग्रेविटी इसकी क्या है। तो इस सिलसिले में आपने जो सवाल पूछा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस सिलसिले में बीमारी कब तक रहेगी, कब तक लोग ठीक होंगे, कितनी अमवात होंगी खुदा न खास्ता, कितना अरसे में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इसके बारे में तो बहुत बात हो चुकी है, हर चैनल पर गुफ्तगू होती है। आप खुद माशाल्लाह एक कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, आप समझते हैं इस बात को। मैं जिस हिसाब से आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि कौमों की जो स्ट्रेंथ है ना, वो हमेशा जज होती है इस बात पर कि वो चैलेंजेस के अंदर से पॉजिटिविटी कैसे निकालते हैं और अपॉर्चुनिटी कैसे निकालते हैं। जो अच्छे मैनेजर होते हैं ना, वो स्टेटस को के लोग होते हैं, कभी गुजारा होता रहे, काम होता रहे, सारे फिगर स्टैटिस्टिक्स ठीक होते रहे। लेकिन जो लीडर होते हैं ना, वो हमेशा चैलेंज को, कन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम को, मुसीबत को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, और उसके बुनियाद के ऊपर फिर एक जिंदा कौमें ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा वायबल होकर बनती हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया इस क्राइसिस के बाद एक डिफरेंट मगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगी। हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो सकता है ठीक हो जाएं, हमारे बहुत से तनाज़ात हो सकता है हल हो जाएं, हमारे बहुत से सियासी मसले जिनको जंगें नहीं हल कर सकीं, जिनको कभी टेबल टॉक्स नहीं हल कर सकीं, ईरान अमेरिका तनाज़ा, बहुत कुछ हो सकता है कि ये सारी की सारी बातें एक यूनिटी की तरफ ले आए। अब ये मेरी एक अपनी क्या कहना चाहिए खुशफहमी भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है इसको समझने की। तो अब इस सिलसिले में इज्तमाही तौर पे क्या होगा उसको तो हम एक ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, मगर इनफरादी तौर पर भी हम अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। मैं पाकिस्तान के हवाले से ये बात मैंने एक छोटी सी बात करके एक चैनल के थ्रू मैंने कोशिश भी किया किसी तरीके से अहले इक़्तिदार तक ये बात पहुँच सके कि देखिए, हम हमेशा से ये शिकायत करते हैं, और हम बहुत हम ना, हमारी पूरी कौम डॉक्टर है, डॉक्टर का काम होता है ना डायग्नोज करना कि भाई आपको बुखार है, आपको नज़ला है, आपका TLC रेज्ड है, आपका ये हुआ, आपका ये हुआ। हम भी पूरी कौम ना इस बात पे एक्सपर्ट है डायग्नोज करने पे। कौम बड़ी ख़राब है, लोग कोई लाइन नहीं बनाता, यहाँ धक्के देते हैं, यानी हम डायग्नोज करने में बड़े माहिर हैं, लेकिन हमने अभी तक इसका ना इलाज दरियाफ़्त नहीं किया। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जो हमने अपने इन तमाम हुजूम को 22-22.5 करोड़ की आबादी को कौम बनाना था ना, कौम वो होता है कि जिनका विजन एक होता है, जिनका मिशन उसके मुताबिक होता है और डायरेक्शन एक होती है।
یہ کرونا کو اب ہماری لیڈرشپ کو یوز کرنا چاہیے ایز اے پیوٹل پوائنٹ جس کے ذریعے ہم سارے قوم بنے. میں نے یہ گزارش کی تھی, بلکہ آپ کا یہ اردو پوائنٹ پتہ نہیں کہاں تک یہ بات پہنچے, کہ اس وقت جہاں ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے کہ کیسے ہم نے کرونا کا علاج کرنا ہے, کوارنٹائن کیا کرنی ہے, ویکسین کیسے کرنی ہے, وہاں اب بیک گراؤنڈ میں ٹاسک فورس بن جانی چاہیے. اور ان ٹاسک فورسز کو بیسیکلی جیسے وزیر اعلیٰ جتنے ہیں چاروں ہمارے پانچوں, وہ سارے کے سارے تو اس کو فرنٹ لائن سے کر رہے ہیں نا. جو ہمارے گورنر حضرات ہیں جو کہ یونیورسٹیز کے چانسلرز بھی ہیں, اور پریزیڈنٹ جو کہ سب کے ہیڈ ہیں, انہیں ایکچولی بیک گراؤنڈ میں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ٹاسک فورسز بنانی چاہیے جو یہ دیکھیں کہ پوسٹ کرونا ورلڈ میں ہم نے اپنے کیریکولم میں کیا چینجز لے کے آنی ہے, نصاب میں کیا چیزیں لے کے آنی ہے. اب جو ہمارا بچہ پرائمری میں پڑھ رہا ہے, 5ویں جماعت کے بعد اس کو حساب ایسے آنا چاہیے, معاشرتی علوم اتنی آنی چاہیے, سائنس اتنی آنی چاہیے, سوشل کیریکولم کا کیا آنا چاہیے, اس کا ہوم ورک ہمیں کرنا شروع کر دینا چاہیے. اخلاقیات اور جو سوشل ایٹیکیٹس ہیں, مثلاً ہمیں تھوکنا نہیں آتا, مثلاً ہمیں گند نہیں پھینکنا آتا, مثلاً ہمیں لائن بنانی نہیں آتی, مثلاً ہمیں شیشے کا سوئنگنگ ڈور کھولنا نہیں آتا. آپ کبھی ولایت میں جائیں نا, آپ دروازہ کھولیں گے تو جو آپ سے آگے جا ہوگا وہ دروازے کو پکڑے رکھے گا جب تک کہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا, ادھر منہ پہ مار دیں گے. ہاں تو یہ نا, تو یہ وہ ساری چیزیں ہم شکایت کیسے کریں, ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہماری ہائیجینک پرنسپل سیکھ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو ہائیجین کس طریقے سے صاف ستھرا رہنا ہے وہ ان کے گھر سے وہ سیکھتا ہے, اور گھر میں تو اب کسی کو فرصت نہیں ہے. ماں باپ کو تو اپنی چونکہ ہر چیز کا کرائیٹیریا پیسے کا زیادہ حاصل کرنا ہے تو سارے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں جو پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 ہمارے سوشل ایٹیکیٹس کیا ہوں گے, ان کو کیریکولم کا حصہ بنانا کورونا سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی طرح ہیلدی ایٹیچیوڈ کیا ہے, یہ ہاتھ دھونے والی بات تو آج کی تھوڑی ہے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. بالکل. تو یہ جو ہم WHO کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 1400 سال پہلے تو ہمیں معلوم ہے, تو یہ ہمارے کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے تھا ایز اے پارٹ آف آور ورک شاپس ان ٹیچنگ. اس سے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیلدی ڈائٹ. ہم اتنا شور مچا رہے ہیں کہ کرونا سے بچنے کا بیسٹ یہ ہے کہ ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہو, لیکن کیا ہمارے پہلی جماعت کے بچے کو, دوسری جماعت کے بچے کو, 5ویں جماعت کے بچے کو, میٹرک تک کے بچے کو ہیلدی فوڈ کا پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے, ہم نے کیا نہیں کھانا. جنک فوڈ ہے, اور میڈیا کی سرپرستی حاصل ہے. آپ دیکھیں نا, پروجیکشن ہے, ظاہر ہے, پیسہ ہے اس میں. تو لیکن پیسہ زیادہ اہم ہے کہ ہیلدی کون زیادہ اہم ہے. تو اب یہ دوسرا یہ ہے کہ ہیلدی فوڈ کیسے سکھانی ہے, یہ ہم پورے کیریکولم کے اندر چینجز لا سکتے ہیں. تیسرا ہمارے سوشل نارمز ہیں. اب آپ دیکھیے کچھ عرصے سے پڑوسی ملک سے ہم نے سیکھ کے اور کچھ ان کی روایات کو دیکھ کر اور میڈیا کی وجہ سے ہماری شادیاں دیکھیں کیسی ہو گئی ہیں, کتنی لیوش شادیاں ہو گئی. ابھی پچھلے 15 دن میں میرے دوست کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں جس میں ایک گاڑی میں گئے ہیں کچھ لوگ اور وہ دلہن کو لے کے آ گئے ہیں اور کہتے ہیں یار وی فیلٹ سو کمفرٹیبل. ہم نے آرام سے گھر کے اندر کھانا زبردست کھایا 15-20 لوگوں نے, اور ہم نے گھر میں بیٹھ کے نا میوزک سن کے سب نے گانے گائے, نہ کوئی پھوپھی ناراض, نہ کچھ بھی ناراض نہیں ہوئی, بلکہ جن کو بلایا انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم نہیں آ سکتے. تو کیا ہمیں کرونا نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم پہلے کتنی فضول خرچیاں کیا کرتے تھے؟ اسی طریقے سے کیسے ہم مارکیٹس کے اندر پیسہ ضائع کیا, کس طریقے سے ہم ایک کارپوریٹ کلچر کے تھرو آ کر برانڈ کانشیس ہو کر فضولیات میں چیزیں خرچ کیا کرتے تھے. تو یوں تو ایک لمبی بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال کے اندر اس کرونا ایک بہت بڑا ویک اپ کال ہے ہم انڈیویجول, ہمارے لیے, انسٹیٹیوشنز کے لیے اور ہماری لیڈرشپ کے لیے. بٹ لیڈرشپ مین مائی ڈیئر عمران خان پلیز, ہم نے 18 سال آپ کی خدمت کی ہے. مطلب مجھے یاد ہے, آپ بھی کو معلوم ہے اس بات کا کہ ہم خاموش سپاہیوں کی طرح پیچھے بیٹھ کے جو ہے نا ہم کرتے رہے. خدا کے لیے جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں اس کو ایک قوم بناؤں گا, اس کو ایک اپرچونٹی بنائیں. اور قوم بنانے کا مطلب ہے کہ ایک ہمیں پتہ ہو, پریڈکٹیبل ہو. دیکھیں نا PMA کاکول سے ایک لڑکا گریجویٹ ہو کے آتا ہے, آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا بیہیو کرے گا, آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں وہ چلے گا کیسے, آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں وہ کھانے کے وقت ٹیبل کے اوپر ایٹیکیٹس کیا کرے گا, because it has been part of their curriculum. It was part of their hidden curriculum, it was part of their implicit and explicit curriculum. ہمارا جو پورا اسکول سسٹم ہے 5 سال کے بچے نے شہری کے طور پر اس کو کتنا آنا چاہیے, ایک مسلمان پاکستانی کے طور پہ کتنا آنا چاہیے, یہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہم کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگے گا نا. وہ ہے بنیادی طور پہ کمپیٹنسی بیسڈ, یعنی جیسے ہم MBBS میں کہتے ہیں نا کہ 5 سال بعد جو لڑکا یا لڑکی ڈاکٹر بنیں گے وہ کیا کر سکتا ہو, یہ نہیں کہ ہم نے اس کو کیا پڑھایا, یہ نہیں کہ اس نے امتحان میں کتنا.
وہ کیا کرنے کا کیپیبل ہے. اسے کہتے ہیں کمپیٹنسی بیسڈ کیریکولم. اچھا یہ کمپیٹنسی بیسڈ پروفیشنل ایجوکیشن میں تو ہم کرتے ہیں کہ ایک انجینئر کو یہ آنا چاہیے, ڈاکٹر کو یہ آنا چاہیے, اکاؤنٹنٹ کو یہ آنا چاہیے, لیکن جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کو بھی ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا کمپیٹنسی بیسڈ کے اوپر. اور یہ ہمارا تھنک ٹینک بیک ہے. اور ہمارے ملک میں ذہین لوگوں کی کمی نہیں ہے, مخلص لوگوں کی کمی نہیں ہے, ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے, محب وطن لوگوں کی کمی نہیں ہے. آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. جو ایسے دکانداری والے لوگوں, مطلب جو ہے نا ایک دکانداری والا ایٹیچیوڈ اور ایک شوئی ایٹیچیوڈ, اس کی بجائے آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو بنیادی طور پر صرف اللہ کی رضا کے لیے, وطن کی محبت کے لیے اور بغیر کسی مالی لالچ کے لیے آپ کو ایک تھاٹ پروسیس کا فیڈ کریں گے. آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک کمپیٹنسی لیول ڈیسائیڈ کر لیں کہ 5ویں جماعت کا بچہ باقی کاموں کے علاوہ ایک پاکستانی مسلمان, پاکستانی شہری کے طور پر اس کو کیا آنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہیں جن کو کہ ہم ایک فلسافیکل لیول کے اوپر یہ پرسیو کرتے ہیں. میں اس کو سمرائز کروں اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی بڑی ضروری شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم ایک فلسافیکل لیول کے اوپر اس کو دیکھیں کہ یہ ہماری کمپیٹنسی بیسڈ ہم نے بنانی ہے. اس کے لیے آپ کچھ نہ کریں. گورنر صاحبان جتنے ہیں وہ تمام یونیورسٹیوں کے چانسلرز ہیں. وہ تمام جتنی بھی پاکستان میں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو یہ ٹاسک دے دیں, اور وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو اس کی ایک بلیک اینڈ وائٹ بنا دیں گے. پھر ایک موڈ ہونا چاہیے پورا. وزیر اعظم خود آ کر ٹی وی پر اور ساروں کے اوپر بتائیں کہ یہ بیسیکلی ہماری کمپیٹنسی ہوگی. آج کے بعد جو میٹرک پاس ہوگا اس سے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کو یہ بھی آتا ہو, تو اس پر ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں ایک اہم کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک درخواست بھی کی تھی کہ حکومت بڑا اچھا کر رہی ہے کہ ڈیلی ویجز لوگوں کو پیسے دے رہی ہے. ایک انہوں نے وہ لائن ہے 3000 روپیہ بالکل. ہاں اچھا, سندھ کی گورنمنٹ نے اس کو انیشیٹو لیا تھا. میرا تو چونکہ کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے, مراد علی شاہ صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا, پہلا کیا. اس کے علاوہ باقی سارے لوگ, ہمارے یہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, سندھ کے لوگ کے پی کے بھی کر رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں. اب وزیر اعظم آئی ایم شیور کہ, اور اس کے علاوہ ہماری افواج پاکستان بھی, کیونکہ میرے دوست ہیں یہاں جو ایجنسیز کے اندر, میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح, پرسنل فرینڈ ہے. جب میں پرنسپل تھا تو ظاہر ہے میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا. ہماری جو سینسٹیو ہماری ایجنسیز اور ہماری وہ ہے نا, وہ بھی کورونا کے اندر ڈاکٹروں کے بعد سیکنڈ لائن ہراول دستہ وہ ہے انڈاؤٹیڈلی. دیکھیں نا آگے ڈاکٹر کھڑے ہیں نا, تو اس کے پیچھے وہ جتنا ٹریک اینڈ ٹریس کا جتنا کام ہے نا, وہ سارا ہی مجھے پتہ ہے ہماری افواج پاکستان کر رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ نا, مطلب اللہ ان کو اجر دے سب کا, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, یہ سب. اچھا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کو جو ہم نے ڈیلی ویجز لوگوں کو پیسے دینے ہیں نا, اس کو ہم ایک اپرچونٹی بنائیں. اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ ایک لوکل ایڈمنسٹریشن, کمشنر صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب, جس جگہ پر یہ نہیں ہے, چھوٹے شہروں میں جو میونسپل کمیٹی کا بندہ, جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر, جو وہاں کا میڈیکل آفیسر, ان کی ایک کمیٹی بنائیں. یہ ایسے کوئی پروجیکٹ ڈیوائز کریں جو کہ 15 دن میں ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کا ایک اسکول ہے جس کا پینٹ ہونے والا ہے, آپ کے فٹ پاتھ ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں. اچھا آپ نے یہاں سے لے کر یزمان کی سڑک کے اوپر درخت لگانے ہیں, پوری سڑک کو سایہ دار کرنا ہے, بھیک نہ دیں, کام دیں. اچھا, اور اس پروجیکٹ کو گورنمنٹ مانیٹر کرے اور ڈیلی ویجز آئے. جو بندہ کہنا میں نے 12,000 روپے لینا ہے یا جتنے بھی پہ لینا, بسم اللہ آئیں, نام بتائیں, جاوید اقبال, آپ کی اسکل کیا ہے, میں جی مزدور ہوں, ٹھیک ہے بالکل, یہ پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ پر یہ گاڑی جا کے آپ کو چھوڑ کے آتی ہے. یزمان کے 8ویں کلومیٹر سے 9ویں کلومیٹر تک آپ نے 20 درخت لگانے ہیں, اور وہ 20 درخت لگائیں. اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے, اور ہماری سول ایڈمنسٹریشن بہت مطلب ہے اس میں کر سکتی ہے, اور گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں, ہمارا جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آ جائے, ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آ جائے, ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ آ جائے, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ. گھر بیٹھے نکارا کر کے پیسے نہ دیں, کام کرائیں, اور ہو سکتا ہے اسے کچھ سیکھ لیں. نمبر 1 نہیں, نمبر 1 ایک تو ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. دوسرا ہمارے بہت سے کام ہو سکتا ہے, پورے بہاولپور کا نقشہ تو اچانک کئی سالوں سے ایس ڈی ہائی اسکول کا پینٹ نہیں ہوا, اس کا پینٹ ہو جائے. فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے تھے وہ اور یہ صرف بھاولپور نہیں, پورے آپ کا یہ پیغام اگر وہ امپلیمنٹ کر لیں تو پورے. اچھا دوسرا فائدہ, لیکن اس کا ایک تیسرا بڑا فائدہ ہوگا, بہت تیسرا فائدہ. بیچ میں یہ بتاؤں کہ یہ آئیڈیا ہمارے ایک دوست ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, آپ کے بابا ماما کے بھی کلاس فیلو ہیں, ڈاکٹر علی اکبر گھمن صاحب. ہاں جی, ہاں جی, ان کے والد صاحب پروفیسر کیسر محمود اور ان کی والدہ نسرین کیسر, یہ دونوں میرے کلاس فیلو ہیں. اور اس لیے نا یہ سب جگہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر جاوید کا بھتیجا بھی ہوں, بھانجا بھی ہوں, اینڈ ہی از رائٹ ان سیئنگ اٹ. تو ہمارے ایک کامن فرینڈ ہے علی اکبر گھمن صاحب,
تو انہوں نے مجھے, وہ WHO میں کام کرتے ہیں, انہوں نے یہ مجھے بات کہی کہ اس بات کو اہل اقتدار تک پہنچایا جائے. لیکن جو اس کا ایک اور ہڈن فائدہ ہوگا نا ڈاکٹر عرفان, وہ یہ ہوگا کہ ان سب لوگوں کا ایک ڈیٹا بیس ڈیولپ ہو جائے گا. آپ یہ ذرا غور کریں, یعنی جن لوگوں نے 3,000 مہینہ لیا ہے یا جن کو ہم نے 12,000 کچھ بھی دیا ہے, وہ 10 لاکھ لوگوں کا ایک ہمارے پاس ڈیٹا بیس حکومت کے پاس موجود ہوگا کہ یہ میسن ہیں, یہ کاشتکار ہیں, یہ پینٹر ہیں, یہ الیکٹریشین ہیں, یہ سارے ہیں. اینڈ وی کین یوز دیم. اینڈ وین ایور یوز کیا کرنا ہے, آپ بات کریں دبئی سے, آپ بات کریں یعنی یورپین ملکوں سے, انہیں کہیں ہمارے پاس یہ ہیومن ریسورس موجود ہے, ہم آپ کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. جو آپ کے میسن تھے, آپ نے ان کو 15 دن کی ورکشاپ کرانی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب آپ دبئی ایئرپورٹ پہ اترو گے تو آپ نے کیسا لباس پہننا ہے, ان کو سکھانا ہے, اور آپ نے ان کو نوکریاں ڈھونڈ کے دینی ہے, اور گورنمنٹ سپانسرڈ یہ لوگ پوری دنیا میں جائیں گے اور کتنا معاوضہ لے کے آئیں گے. تو اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے اوپر پہنچائیں. اور اقبال صاحب نے بہت زبردست آئیڈیا دیا ہے, اور یہ سر آپ کا انٹرویو اس لیے اچھا ہے, ہمیں 15 سے 20 منٹ کا کرنا تھا, لیکن آپ کے پاس مجھے پتا ہے جو نالج ہے دیٹ از ٹو مچ, اور اتنا زیادہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے بھی پروگرام کر لیں تو وہ ختم نہیں ہونا. سر یہ آپ نے جو بات کی یہ تھی کہ پوسٹ کرونا اور ڈیورنگ کرونا پازیٹیوٹی ہم کیسے لے سکتے ہیں, مثبت طریقے سے کیسے یہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں, 4,000 کیسز ہو چکے ہیں, ایکسپونینشیل حد تک بڑھ رہے ہیں. ایک لاسٹ میسج, کیونکہ یو آر دی وائس جس کو لوگ سنتے ہیں, میرے بھی استاد ہیں, استادوں کے آپ مطلب یو آر ٹیچرز آف ٹیچرز, بہت محبت ہے آپ کی بیٹا. تو ایک لاسٹ میسج دے رہے ہیں. لاسٹ میسج یہ ہے کہ بالکل نہیں پریشان ہونا, اور یہ میں آپ کو جسٹ ایسے تسلی دینے کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کو ایکچوئل میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 22.5 کروڑ ہے. 22.5 کروڑ میں سے 58 ڈیتھس ہوئی ہیں اور 4,000 کے قریب بندے ہیں. آپ اس کو کمپیئر کریں امریکہ سے, آپ انہیں کمپیئر کریں اٹلی سے اور UK سے, اس کی نسبت یہاں اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. ہماری امیونٹی بہتر ہے, ہمارے ہاں یوتھ پاپولیشن زیادہ ہے, ہماری حکومت نے بہت زبردست اقدامات کیے ہیں, ہمارے ہاں ٹورزم اتنی زیادہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کیا فیکٹر ہیں, یہ سارے فیکٹر, یہاں ٹیمپریچر زیادہ ہے, کوئی بھی فیکٹر ہو, اس میں 4,000 لوگ 22 کروڑ آبادی میں سے ہوئے ہیں. نمبر 1. لیکن نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے 4,000 میں سے ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف ان کی لیب نے بتایا ہے. لیکن اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو WHO نے کہا ہے, جو ہماری حکومت نے کہا ہے, جو ہمیں سوشل ڈسٹینسز کے بارے میں کہا گیا ہے, جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں, اس پر ہم نے عمل نہیں کرنا. اس پر ہم نے عمل کرنا ہے, لیکن پازیٹیو رہنا ہے. آپ دیکھنا, میرا دل یہ کہتا ہے کہ کورونا کے بعد ہم زیادہ اچھی, مضبوط, اسٹرانگ, ہیلدی, کانشینس, صحت مند, سمجھدار, باشعور قوم بن کے ابھریں گے انشاءاللہ. کتنی اچھی بات کی. سابق پرنسپل ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے, گریٹ سرجن ہیں, اینڈ ہی از اے ویری ویل نون موٹیویشنل اسپیکر. سوشل میڈیا پہ ان کا بول بالا ہے. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.